अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हादी इबादहु इला तरीक़िल अक़वम अल मुतफ़ज़्ज़िल अलैहिम बिनिअमतिल इस्लाम व दक़ाइक़िल हिकम वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइसा इला जमीइल उमम व क़ाल इन्न उम्मती ला तज्तमिउ अला ज़लाला फ़इन रअयतुमुल इख्तिलाफ़ फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तवीयल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है जिसने हमें और आपको इस दावती, इल्मी और तरबियती महफिल में इकट्ठा किया। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और दिल की गहराइयों से दुआगो भी हूँ सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, कारकुनान, बिलखुसूस हज़रत मौलाना हसन फ़ारूक़ी साहब मदज़िल्लहुल आली का, जिन्होंने इस दीनी और दावती इजलास में मुझे शिरकत का मौका अता किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म नाफ़े और अमल स्वालिह अता फ़रमाए। मुझसे पहले आपने दो बेहद इल्मी मालूमाती ख़िताब आपने समात फरमाया और दोनों भी वक्त के तकाज़ों का लिहाज रखा जाए तो बेहद अहम ख़िताब थे। मेरा मौजू, जैसा कि आपने समात फरमाया, इस्लाम में इल्म की अहमियत और मुसलमानों का मौजूदा तालीमी पस मंज़र सचर कमेटी के हवाले से। हज़रत गिरामी, ये कोई ख़िताब नहीं है, ना ये कोई आम जलसा है, ये एक तरबियती प्रोग्राम है, दावती प्रोग्राम है, इस्लाही प्रोग्राम है और तालीमी प्रोग्राम है। और इस जलसे के मकासद को पेश नज़र रख कर ही चंद बातें पेश करूँगा। इल्म की अहमियत के बारे में मैं अपनी बात का आगाज़ बाब मदीनतुल इल्म सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फरमान से करता हूँ। चूँकि इल्म की फजीलत को शहर इल्म के दरवाज़े से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। शहर इल्म के दरवाज़े से बेहतर इल्म की फजीलत को कोई नहीं जान सकता। फरमाते हैं, कफल इल्म फजलन अन यद्दई है मन लैसा बिअहलिही। इल्म की फजीलत के लिए, इल्म की अज़मत के लिए, इल्म की बुलंदी के लिए यही बात काफ़ी है कि जो साहिब इल्म नहीं है वो भी इल्म वाला होने का दावा करता है, जो इल्म नहीं रखता है वो भी इल्म का दावा करता है। इल्म की फजीलत के लिए यही बात काफ़ी है। वह कफ़ शर्रो आरन अन यतबर्रा मिन्हु मिम्मा मन हुआ फी है। और जहालत के लिए शर्मिंदगी को यही बात काफ़ी है कि जो जाहिल है वो भी जहालत से बरात करता है, वो भी अपने जाहिल होने का इनकार करता है। यहाँ तक कि अगर आप अबू जहल को भी या जाहिल कहें तो वो नाराज़ हो जाएगा। यानी अबू जहल से भी अगर कहें ए जाहिल तो वो नाराज़ हो जाएगा, मगर अगर आप गैर आलिम को अगर आलिम कह दें तो वो खुश होगा। तो ये इल्म की फजीलत के लिए काफ़ी है कि वो भी इल्म वाला होने का दावा करता है जो हकीकत में इल्म वाला नहीं है। ये बात किसने कही? बाब मदीनतुल इल्म ने कही, जिन्होंने बराह रास्त इल्म फजल का इक्तिसाब मंबे इल्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया था। और ख़ुद उनके अपने इल्म का ये आलम था कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान की इल्म और उसकी तालीम में कोई भी सहाबा ऐसा नहीं है जिसने हज़रत अली से इक्तिसाब फैज़ न किया हो। हज़रत अली तन्हा हैं जिन्होंने किसी से भी इक्तिसाब नहीं किया, बराह रास्त मिशकात नबूवत से इक्तिसाब किया, बराह रास्त मिशकात नबूवत से इक्तिसाब किया। कोई सहाबी ऐसा नहीं है जो मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक आया न हो किसी आयत की तफसीर मालूम करने के लिए, उसकी शानी नुज़ूल मालूम करने के लिए, नासिख व मनसूख को जानने के लिए, गरीबुल कुरान को समझने के लिए। कोई न कोई कभी न कभी
کہیں نہ کہیں حضرت علی سے ضرور ملا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں نہیں گئے۔ حضرت ابو مدین غوث فرماتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو شہر علم کا دروازہ بنایا تھا، اور دروازے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی دروازے تک پہنچتا ہے، دروازہ اپنی جگہ سے کہیں نہیں جاتا ہے، چونکہ وہ تو براہ راست شہر علم سے استفادہ کر رہا ہے، وہ براہ راست علم کے شہر سے حاصل کر رہا ہے، اور اس تک آنے والوں میں وہ علم تقسیم کر رہا ہے۔ حضرت گرامی، علم، اسلام نے علم کو جو اہمیت دی ہے آپ جانتے ہیں، آپ نے بے شمار خطاب سنے ہوں گے، آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہوں گے، پڑھا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ ابن ماجہ اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر۔ غور سے سنیے گا، آپ کو بھی طے کرنا ہے یہ حدیث سن کے کہ آپ کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، کس زمرے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا جو ہے یہ 4 لوگوں کے لیے ہے، دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے۔ رجل آتاہ اللہ علما ومالا، پہلا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے۔ فَيَتَّقِ اللَّهَ فِيهِ وَيَصِلُ بِهِ رَحْمَهُ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اپنے علم اور مال میں، وہ اپنے رحم کو اپنے رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے۔ وَيَرْعَى لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے۔ یہ پہلی قسم کا انسان ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے اور مال دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں اور اہل حق کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہذا فی احسن المنازل، یہ انسان سب سے بہتر منزل والا ہے، سب سے بہتر منزل والا یہ انسان ہے۔ اور دوسرا انسان ہے کہ رجل آتاہ اللہ علما ولم یؤتہ مالا، اور دوسرا کیٹیگری کا انسان وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا۔ فیقول لو ان لی کفلان لعملت بعملہ، تو وہ شخص جس کو علم ملا ہے مال نہیں ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو یہ پہلے والے کی طرح میں بھی عمل کرتا، پہلے والے کی طرح میں بھی عمل کرتا، اس کی طرح میں بھی خرچ کرتا، اس کی طرح میں بھی مال سے دوسروں کی مدد کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہوا و نیتہ، تو وہ آدمی اور اس کی نیت جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ فہما فی الاجر سواء، تو پہلی کیٹیگری والا اور دوسری کیٹیگری والا ثواب میں برابر ہیں۔ پہلی کیٹیگری والا جس کے پاس علم اور مال دونوں ہے، اور دوسری کیٹیگری والا جس کے پاس علم ہے اور ایک اچھی نیت ہے، یہ دونوں ایک درجے میں ہیں، فی احسن المنازل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چوتھا وہ ہے رجل آتاہ اللہ مالا ولم یؤتہ علما، چوتھا وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے مگر علم نہیں دیا ہے۔ فیخبط فی مالہ، تو وہ اپنے مال کے ساتھ جو ہے دنیا داری میں، عیاشی میں وہ مبتلا ہے، مال کو برے راستوں میں خرچ کرنے میں وہ مبتلا ہے، اس کا کوئی صحیح مصرف نہیں کرتا ہے، کسی نیک کام میں صرف نہیں کرتا ہے، کسی کی اس کے ذریعے مدد نہیں کرتا ہے۔ یخبط فی مالہ، وہ اپنے مال میں جو ہے وہ مبتلا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یتقی اللہ، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ ولا یرعی فیہ للہ حقہ، وہ اپنے مال میں اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ ولا یصل بہ رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہذا فی اخبث المنازل، یہ شخص سب سے برے منزل میں ہے، سب سے بری جگہ ہے، سب سے برے حال میں ہے، سب سے برے مقام پر ہے۔ اور چوتھا شخص وہ آدمی ہے لم یؤتہ اللہ مالا ولا علما، جسے اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، مگر وہ سوچتا ہے وہذا یقول، وہ کہتا ہے کہ لو ان لنا
کفلان لعمل تو بے عمل ہی، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اسی تیسرے والے کی طرح عمل کرتا، تیسرے والے کی طرح نمائش کرتا، تیسرے والے کی طرح برے راستے میں مال خرچ کرتا، تیسرے والے کی طرح عیاشی کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہوا وہ نیت ہو، وہ دونوں وہ اپنی نیت کے ساتھ ہوگا، فہما فل عقاب سواؤن، تو دونوں جو ہے وہ عذاب میں جو ہے وہ برابر ہوں گے۔ حضرات گرامی تصور کیجئے 4 طرح کے لوگ ہیں، علم اور مال والا جو اپنے مال کو اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے، سب سے بلند مقام پر ہے۔ دوسرا صرف علم والا جس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے مگر اس کے پاس نیت صالح ہے، اچھی نیت ہے، عمدہ ارادہ ہے، وہ صرف اپنی نیت اور ارادے کی وجہ سے پہلے والے کی منزل میں پہنچ جائے گا۔ اور تیسرا جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ محض اپنے مال سے وہ صحیح راستے تک نہیں پہنچتا ہے، وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا علماء فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ دوسرا اچھے راستے تک اس لیے پہنچا کہ اس کے پاس مال نہیں تھا مگر علم تھا، علم نے اسے بتایا کہ مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا تقرب پانے کے لیے، مال کی ضرورت نہیں ہے بلند مقام پانے کے لیے، مال کی ضرورت نہیں ہے اچھا خاتمہ پانے کے لیے۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو تمہارا خاتمہ اچھا ہے، اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو تمہارا مرتبہ اچھا ہے، اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو تمہاری آخرت اچھی ہے۔ تو حضرت گرامی علم نے اس کو پہنچایا، تیسرے والے کے پاس مال تھا مگر علم نہیں تھا، چنانچہ وہ مال کے ساتھ وہ برائی کے راستے میں پہنچ گیا۔ اور چوتھا سب سے بد نصیب جس کے پاس نہ علم نہ مال، محض اپنی بری نیت کے سبب وہ بروں میں شامل ہو گیا۔ تو حضرت گرامی علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ علم جو ہے وہ ہماری نیتوں کو درست کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، علم جو ہے وہ ہماری نیتوں کو درست کرتا ہے۔ اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیت کا دار و مدار علم پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر اور نیت کا دار و مدار علم پر۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ النیہ عبادت مستقلہ، کہ نیت جو ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ اچھی چیز کی نیت کرتے رہیے، اچھی بات کام کی نیت کرتے رہیے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ نیت ایک مستقل عبادت ہے، لا تفتقروا الی عمل، نیت کو کسی عمل کی حاجت نہیں ہے مگر ہر عمل کو نیت کی حاجت ہے، ہر عمل کو نیت کی حاجت ہے۔ کتنا ہی بڑا کام کریں، کتنا ہی بڑا عمل کریں، اگر اچھی نیت نہیں ہے تو اس عمل کی جزا، اس عمل کا بدلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن چھوٹا سا بھی عمل ہے اور اگر اچھی نیت ہے تو آپ کو اس عمل کا بدلہ ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عمل نہیں ہے مگر اچھی نیت ہے تو اس کا بدلہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ علم کتنا اہم ہے، کہ علم کے ذریعے ہماری نیتیں جو ہے وہ درست ہوتی ہیں، اور جب ہماری نیتیں درست ہوتی ہیں تبھی ہمیں اپنے اعمال کا جو ہے ثواب ملتا ہے، اپنے اعمال کی جزا ملتی ہے، اپنے اعمال کا اجر ملتا ہے، اور ہماری آخرت بہتر ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصل الاصول جو ہے وہ علم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدمی کون ہے؟ آدمی کون ہے؟ آپ سے بتائیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آدمی کون ہے تو آپ آدمی کی بہت ساری ڈیفینیشن کریں گے، بہت ساری تعریفات کریں گے، اس کی متعدد پریبھاشائیں دیں گے، مگر حضرت عبداللہ ابن مبارک جو خود صاحب علم تھے، جو مشکات نبوت سے جن کا سینہ روشن تھا، علم نبوی کی وراثت سے جن کا دل جو ہے وہ روشن تھا، ان سے پوچھا گیا کہ آدمی کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ علم والا آدمی ہے، علم والا آدمی ہے۔ آپ نے وہ نہیں کہا کہ حیوان ناطق ہے، سوشل اینیمل ہے، حیوان ناطق ہے، فلاں ہے فلاں، آپ نے کہا کہ علم والا آدمی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت علم والا کیسے آدمی ہے، یہ آدمیت کی شرط آپ نے کیسے لگائی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا اے پوچھنے والے بتاؤ کہ حضرت آدم کی شرف کی بنیاد کیا تھی، حضرت آدم کی عظمت اور رفت کی بنیاد کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو علم دے کر انہیں اشرف مخلوقات بنایا گیا۔ تو آدم علیہ السلام کی شرف کا منبع جو ہے وہ علم تھا، اور
آدمی کہلانے کا وہی حقدار ہے جو حضرت آدم کی صفات سے متصف ہو. جو حضرت آدم کے صفات سے متصف ہو وہی آدمی کہلانے کا مستحق ہے. لہذا آدمی کو یہ شرف طاقت کی وجہ سے نہیں ملا. ہاتھی آدمی سے زیادہ طاقتور ہے, گھوڑا آدمی سے زیادہ طاقتور ہے, گدھا آدمی سے زیادہ طاقتور ہے. یہ طاقت ہمیں, یہ شرف, یہ مقام, یہ منزلت ہمیں نہ قوت کی وجہ سے, نہ طاقت کی وجہ سے, نہ جسامت کی وجہ سے, کسی صفت سے نہیں, بلکہ ہمیں یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ درجہ ہمیں علم کی وجہ سے ملا ہے. لہذا آدمی کہلانے کا وہی مستحق ہے جو علم رکھتا ہو. بعض صوفیہ نے کہا ہے, حضرات گرامی بڑی اچھی بات کہی ہے کہ علم یہ روح کی غذا ہے, یہ دل کی غذا ہے, یہ دل کی ڈائٹ ہے. جس طرح کھانا پینا نہیں ملتا تو ہمارا جسم مر جاتا ہے, کھانا پینا نہیں ملتا تو ہمارا جسم جو ہے مردہ ہو جاتا ہے, ایسے ہی جس دل کو علم کی غذا نہیں ملتی ہے وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. فتح موصلی ایک صوفی بزرگ تھے, فرماتے ہیں کہ اگر 3 دن تک کسی قلب کو, کسی دل کو علم کی غذا نہیں ملتی تو وہ دل مر جاتا ہے, وہ دل مر جاتا ہے. البتہ ہمیں ہمارے دل کے مرنے کی خبر کب ہوگی؟ جب ہمارا جسم مرے گا تب دل کے مرنے کی خبر ہوگی. جب ہمارا جسم مرے گا تب ہمیں پتا چلے گا کہ جو اپنے بدن میں ہم دل لے کر پھر رہے تھے وہ دل زندہ نہیں تھا بلکہ دل مردہ تھا, چونکہ ہم نے اسے علم کی غذا بہم نہیں پہنچائی, علم کی غذا نہیں دی ہے. تو حضرات گرامی مسلمان تو علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے, مسلمان علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں متعدد جگہ علم کی ضرورت, علم کی اہمیت, علم کے فضل اور مقام کا ذکر کیا ہے. وقت مختصر ہے, میں ان پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کون کون سے علوم ہم سے مطلوب ہیں, کون کون سے علوم ہم سے مطلوب ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ علم کچھ ہمارے اوپر فرض عین ہے, کچھ علم جو ہے فرض کفایہ ہیں. یہ فرض عین اور فرض کفایہ دونوں علوم کا اکتساب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارے اسلام کے لیے, ہمارے ایمان کے لیے, ہماری یقین کے لیے اور ہمارے مسلمان ہونے اور رہنے کے لیے, باقی اور قائم رہنے کے لیے ضروری ہے. تو فرض عین 4 ہیں, ان کو یاد رکھیے تاکہ آپ ان کے مطابق ان علوم کا اکتساب کر سکیں. تو فرض عین وہ علم ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے اسلام کے لیے, اس کے ایمان کے لیے, اس کی یقین کے لیے ضروری ہے کہ یہ 4 علم علماء نے کہا یہ فرض عین ہے, ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے, ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے پڑھ لینے سے یہ کام چل جائے گا, کچھ لوگوں کے پڑھ لینے سے یہ فرض ادا ہو جائے گا. یہ فرض کفایہ نہیں, فرض عین ہے. تو پہلا علم علم العقائد ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا آپ کو علم ہو. دوسرا علم یہ علم عبادات ہے کہ نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ سے متعلق مسائل آپ کو معلوم ہو. یعنی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے, اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسے زکوٰۃ کا مسائل کا علم ہونا چاہیے, جس پر حج فرض ہے اسے حج سے متعلق مسائل کا علم ہونا چاہیے. تو علم العقائد, دوسرا علم العبادات, اور تیسرا علم المعاملات. جو نکاح کرنے کے لیے تیار ہے اسے نکاح و طلاق کے مسائل کا علم ہونا چاہیے. جو تجارت کر رہا ہے اسے تجارت سے متعلق جو ہے وہ مسائل کا علم ہو رہا ہے. جو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس فیلڈ سے متعلق مسائل کا علم اس کے لیے ضروری ہے. یہ بھی فرض عین ہے. تو یہ 3 فرض عین ہوئے. اور چوتھا جو علم فرض عین ہے وہ ہے علم احوال القلب, دل کے احوال کا علم, دل کی اچھی اور برے صفات کا علم جو ہے یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اما معرفت القلب و احوالہ فہی فرض عین, کہ دل, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں جیسے کچھ حرام و حلال کا تعلق ہمارے ہاتھ سے ہوتا ہے, ایسے ہی کچھ برائیوں کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے. حسد, کینہ, بغض, نفرت, یہ دل کی بیماریاں ہیں. لہذا ہم جب تک اپنے دل کی بیماریوں سے واقف نہیں ہوں گے ہم اپنے دل کی صفائی کا انتظام نہیں کر سکتے, اس کا تزکیہ نہیں کر سکتے, اس کی تطہیر نہیں کر سکتے. جب تک ہمیں علم کی, دل کی
अच्छी सिफात का इल्म नहीं होगा, अच्छे एटीट्यूड्स का इल्म नहीं होगा, जब तक हम अपने दिल को उन सिफात से मुज़य्यन नहीं कर सकते। लिहाजा ये इल्म भी फ़र्ज़ ऐन है कि हम अपने दिल की बुराइयों और खूबियों का इल्म हो और उसे हासिल करने की कोशिश करें। इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मन लम यतगलगल फी इल्मिना हाज़ा माता मुसिर्रन अलल कबाइर व हुवा ला यशूर। जो इल्म तज़किया को नहीं जानता है, सारी जिंदगी इबादत करता रहेगा, सारी जिंदगी इबादत करता रहेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसका कोई अमल बारगाह इलाही में कबूल नहीं हुआ है। वो मुसिर्रन अलल कबाइर, गुनाह कबीरा पर इसरार के साथ दुनिया से रुखसत हो जाएगा। खुद इमाम शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो फ़िक़्ह की मशहूर किताब है रद्दुल मुख्तार, उसमें फरमाते हैं कि तज़किये नफ्स का इल्म ये फ़र्ज़ ऐन है। हर आदमी को दिल की हालत का इल्म होना चाहिए, उसके बीमारियों को दूर करने, उनके इलाज का तरीक़ा मालूम होना चाहिए, और दिल को अच्छी सिफ़ात जैसे इखलास, सिद्क़, मुरव्वत, मोहब्बत, इससे अपने दिल को मामूर करना चाहिए। तो ये चारों जो है ये उलूम फ़र्ज़ ऐन हैं। कुछ उलूम ऐसे हैं जो फ़र्ज़ किफ़ाया हैं। फ़र्ज़ किफ़ाया जो उलूम है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उसमें तिजारत है, उसमें तिब का इल्म है, उसमें जो है ज़राअत और फलाहत का इल्म है, उसमें जो है इंसानी ज़रूरतों के, चाहे वो कपड़े से मुताल्लिक़ हो, मस्कन से मुताल्लिक़ हो, जो है मलबस से मुताल्लिक़ हो, लिबास से मुताल्लिक़ हो, घर से मुताल्लिक़ हो, गोया इंजीनियरिंग का इल्म, ये सारे उलूम फ़र्ज़ किफ़ाया हैं। अगर पूरी उम्मत में इन्हें कुछ लोग जानते हैं, हर सोसाइटी में इनको कुछ लोग जानने वाले हैं, तो सबके सर से गुनाह दूर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मुस्लिम सोसाइटी में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई जो है तिजारत का माहिर नहीं है, कोई इक़्तिसादियात का माहिर नहीं है, तो वो पूरी सोसाइटी गुनाहगार होगी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम, इस्लाम जो है इल्म में दुई को पसंद ही नहीं करता। इल्म जो है ये तो नूरे खुदाबंदी है, इसमें दुई नहीं हो सकती है। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, हज़रत वकी से हिकायत करते हैं कि फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही, इल्म जो है अल्लाह का नूर है। आप इसे दीन और दुनिया में कैसे बांट सकते हैं? आप इसे दीन और दुनिया की तक़सीम कैसे कर सकते हैं कि ये इल्म दीन का इल्म है, ये इल्म दुनिया का इल्म है? ये इल्म, कोई इल्म जो है न दीन का, हर इल्म जो है वो दीन का है, हर इल्म जो है रज़ाए इलाही। अलबत्ता बाज़ इल्म ऐसे हैं कि जिनका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। तो गोया जब हम ये दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना इल्मन नाफ़िअन, तो इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह हमें इल्म दे और उसका नाफ़े इस्तेमाल करने का सलीका दे। वरना इल्म तो ये उलूम जो हैं, जो हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, वो सारे के सारे उलूम ये फ़र्ज़ किफ़ाया हैं, और इनका जानना भी जो है वो पूरी सोसाइटी के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर एक सोसाइटी में, एक मोहल्ले में या एक बस्ती में अगर एक भी डॉक्टर नहीं है, एक भी इंजीनियर नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो पूरी बस्ती इंदल्लाह गुनहगार है। चूंकि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, हम नहीं कह रहे हैं। ये इमाम राज़ी और इमाम गज़ाली और इमाम शामी ने अपनी किताबों में लिखा है कि ऐसे तमाम उलूम जिनसे अल्लाह के बंदों की माश वाबिस्ता है, उनकी ज़िंदगी वाबिस्ता है, ऐसे तमाम उलूम का सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया है। मुसलमानों की ज़रूरत के लिए आईटी या जिस इल्म के बारे में अभी तज़किरा हो रहा था, उस इल्म का हुसूल भी फ़र्ज़ किफ़ाया है, ताकि उसके ज़रिए हम दावत व तबलीग का काम कर सकें। और आप जानिए कि सोशल मीडिया में जो कुछ है वो सब हमारी ज़िंदगी में भी है। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी ही का परतो है। जिस तरह हम ज़िंदगी में बुरी बात से बचते हैं और भली बात को अख्तियार करते हैं, सोशल मीडिया में भी हम कर सकते हैं। बल्कि सोशल मीडिया तो अल्लाह की बरकतों में से एक बरकत है, जिसका इस्तेमाल हम दावत के लिए कर सकते हैं। और मौलाना ने बहुत अच्छा कहा कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ये देखें कि उसका कौन सा इस्तेमाल बेहतर है और कौन सा इस्तेमाल गलत है। हजरात गिरामी, ये तो इल्म की सूरत हाल है कि इस्लाम जो है वो हमसे मुतालबा करता है 4 फ़र्ज़ ऐन का और बहुत सारे फ़र्ज़ किफ़ाया का। और इस्लाम जो है वो सब्जेक्ट के एतबार से इल्म की तक़सीम नहीं करता कि कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर, कलाम ये दीनी इल्म है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, हिसाब, मैथमेटिक ये दुनियावी इल्म है। इस्लाम इस तक़सीम को कबूल नहीं करता। इस्लाम के नज़दीक हर वो इल्म दीनी है
جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، جس کا مقصد آخرت میں سرخروئی اور کامیابی ہو۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اس نیت کے ساتھ میڈیکل سائنس یا میڈیسن پڑھتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا، لوگوں کو تکلیف سے نجات دلائے گا، تو اس کو میڈیکل سائنس پڑھنا اس کے لیے یہ دینی کام ہے، دینی علم ہے، چونکہ اس کا مقصد دینی ہے۔ اور اگر کوئی قرآن یاد کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے تاکہ وہ مفتی بن کر جو ہے وہ دنیا کمائے، تو چونکہ اس کا مقصد دنیا ہے لہذا اس کا قرآن پڑھنا دنیاوی علم کہلائے گا۔ تو دین کی علم کی تقسیم سبجیکٹ کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ نیت کے اعتبار سے ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو اور حضرات گرامی، اس کے بعد آئیے موجودہ صورتحال۔ موجودہ صورتحال یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک لمبے جو ہے غیر حاضری کے بعد 2004 میں جب حکومت آئی، کانگریس کی قیادت میں یو پی اے کی حکومت آئی، تو اس نے مسلمانوں کے جو اقتصادی، سماجی اور تعلیمی صوبوں حالی کو جاننے کے لیے، اس کا صحیح منظرنامہ سمجھنے کے لیے اس نے ایک کمیشن بٹھایا تھا، جو کمیشن جو ہے دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس راجندر سچر کی لیڈرشپ میں وہ کمیشن بیٹھا تھا۔ اس میں سید حامد وغیرہ بہت سارے ممبر تھے۔ 2005 میں یہ کمیشن بنایا گیا۔ 20 مہینے کے بعد، غور سے سنیے گا، یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، یہ آپ کے لیے ایک آئینے کے مانند ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ امت کے لیے قرطاس ابیض کے مانند ہے، بلکہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، جو نہیں پڑھ سکتے دوسروں سے انہیں سننا چاہیے، اپنے بچوں کو سنانا چاہیے کہ جو امت ساری دنیا کو تعلیم دینے کے لیے آئی تھی، جو معلم کائنات بنا کر جس امت کو اللہ نے بھیجا تھا، وہ امت کہاں پہنچ گئی ہے، جہالت اور ناواقفیت کے کس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ تو 20 مہینے کے بعد جسٹس راجندر سچر نے نومبر 2006 میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ حضرات گرامی، یہ رپورٹ نہیں تھی، یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تازیانہ عبرت تھا۔ یہ تازیانہ عبرت تھا جس میں بتایا گیا کہ ملک میں مسلمان سماجی اعتبار سے، اقتصادی یعنی اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور ایجوکیشنل یعنی تعلیمی اعتبار سے ملک میں مسلمان دلتوں، شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب سے بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ وہ جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے ٹرائب جو ہیں، قبیلے جو ہیں، ان سے بھی تعلیم میں وہ پیچھے کھڑا ہے۔ اس کمیٹی نے مجھے بتایا، سن لیجئے کہ دوسروں کا حال کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ملک میں جو پڑھنے والے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ہندو 65% ہیں، سکھ 69% ہیں، بدھ 72% ہیں، 72% ہیں، عیسائی 80% ہیں، اور جینی جو ہے ٹاپ لسٹ پر 94% تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ سمجھیے، آپ سوچیں گے مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان اس لسٹ میں سب سے نیچے ہے، 59% کے ساتھ مسلمان اس لسٹ میں شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب کے بعد کھڑا ہوا ہے۔ صرف 59%، یعنی ہر 100 مسلمانوں میں سے 41 مسلمان جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز کی بات کہ مسلمانوں میں 10 سال سے لے کر 14 سال، جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 10 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے یا 1-2 کلاس پڑھ کر چھوڑ دیا ہے، ان کی تعداد 25% ہے۔ اور یہ ریشیو ڈراپ آؤٹ کا، یعنی تعلیم ترک کر دینے والوں کا، یہ ریشیو ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے ایشیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ حضرات گرامی، آپ اپنے محلوں میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کون بچہ اسکول جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا ہے؟ ہمارے گھر کے بچے، ہمارے عزیزہ کے بچے، ہمارے رشتہ داروں کے بچے، ہمارے دوستوں کے بچے اسکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب نہیں دینا پڑے گا؟ حضرات گرامی، اس کے لیے بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہمارے پڑوس کا جو بچہ ہے اسکول نہیں گیا تو کیوں نہیں گیا؟ کیوں نہیں گیا؟ ارے جب ہم سے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنا لمبا چوڑا سوال ہوگا تو کیا علم کے بارے میں نہیں ہوگا؟ جو انبیاء کی وراثت ہے، جو اسلام کا محور ہے، جو سب سے بڑا فرض الفروض ہے، اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ ہم نے اپنے محلے میں جو ڈراپ آؤٹ کرنے والے بچے ہیں ان کو دھیان دیا کہ نہیں دیا؟ یہ سنی دعوت اسلامی کا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس سے بہت سارے
پڑھے لکھے لوگ وابستہ ہیں، یونیورسٹی اور کالجز کے لوگ وابستہ ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی طرف آئیں، وہ دیکھیں کہ اپنے محلے میں آپ کمیٹی بنائیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، میں پچھلے ہفتے جو ہے کالی کٹ میں تھا، وہاں پر سنی محلہ فیڈریشن ہے، پورے اسٹیٹ میں بنا ہوا ہے، جس میں سے ہر محلے سے ایک آدمی ممبر ہے۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ محلے کا کون سا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، کون سا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہاں ہم محلے کے بچوں کو کیا دیکھیں گے؟ ہم اپنے ہی بچوں کو نہیں دیکھ پاتے، ہم اپنے ہی بچوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ حضرات گرامی، اس میں جو بتایا گیا ہے کہ مسلمان ملک میں 14.5-15% ہیں، مگر سرکاری نوکریوں میں ان کی تعداد جو ہے وہ صرف 2% ہے۔ اور بھی آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ ہمارے دینی جو قیادت ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری امت جو ہے وہ مدرسے میں پڑھ کر جو ہے وہ راہ نجات پا جائے گی، جبکہ مدرسے آنے والوں کی تعداد صرف 4% ہے۔ اور بتائیں آپ کو یہ بات اخباروں کے ذریعے آپ تک بھی پہنچی ہوگی کہ مدرسے جانے والے لوگ 4% ہیں۔ حقیقت ہے کہ 4% نہیں ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں فل فلیج مدرسے جانے والوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے، 1% سے 0.8% جو ہے بچے جو ہے فل فلیج مدرسے میں جا رہے ہیں۔ تصور کیجئے ہماری دینی قیادت کے پاس قوم کے 99% بچوں کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی خطہ نہیں ہے، جبکہ مدرسہ جو ہے جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی کوئی اچھا امید بخش رزلٹ بھی نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ گریجویٹ لیول پر مسلمان صرف 6.4% ہیں۔ یہ پوری ہندوستانی اقوام میں سب سے نچلی شرح ہے۔ حضرات گرامی، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، غالباً اذان کا بھی وقت ہو گیا ہے اور میرا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے۔ صرف اس گزارش کے ساتھ سنی دعوت اسلامی کے اس اسٹیج سے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ علم کی تفریق کو بند کیجئے، علم کی تفریق کو بند کیجئے۔ آپ ہر بچے کو دین بھی سکھائیے، ہر بچوں کو زندگی کی ضرورت کے لیے جو علوم ہے آپ انہیں بھی سکھائیے۔ آپ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے بچوں کی، اور اسے آپ سمجھیے کہ جیسے ذکر الہی میں جو ثواب ملتا ہے، درود و سلام میں جو آپ کو ثواب ملتا ہے، وہی تعلیم کی نشر و ارشاد میں بھی وہی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔